अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वर्ल्ड व्यू प्रोग्राम के साथ मैं हूं अनम नकवी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जावेद खान जदून साहब। आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौजू हमारा आज है नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और वज़रा ने शिरकत की। मीटिंग में खिते की दफाई सूरत हाल के ऊपर बातचीत की गई। हमारा दूसरा मौजू है इलाकाई ममालिक के हवाले से, जिसमें उज़्बेकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, इनकी अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर वर्चुअल मीटिंग और पाकिस्तान का तालिबान की हुकूमत का अगली मीटिंग में शिरकत की तजवीज़, ताकि अफगानिस्तान के ऊपर एक मजमूई लाहे अमल पर बात की जा सके। नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास खिते में रवायती और स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में बड़े पैमाने पर हथियारों की तामीर नौ को गैर मुस्तहकम करने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे जावेद जदून साहब से। जी जावेद साहब, देखिए, आप जानती हैं कि नेशनल कमांड अथॉरिटी हमारा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग एक फोरम है, जिसको प्राइम मिनिस्टर जिसको बेसिकली चेयर करते हैं, और उसमें तमाम फोर्सेस के, हमारे आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं वो बैठते हैं, और इसके अलावा जो कैबिनेट मेंबर्स हैं जिनको इनवाइट किया जाता है वो बैठते हैं। तो इस फोरम का मकसद ये होता है कि आप जो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस हवाले से जो पाकिस्तान के सराउंडिंग में हो रहा होता है उसके ऊपर आप एक डिटेल्ड डिस्कशन होती है, ताकि अगर कोई ख़तरात रीजन में हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, उनके ऊपर नज़र रखी जा सके, उनका तजिया किया जा सके, उसके हवाले से पॉलिसीज़ को रीफार्मुलेट किया जा सके, और जो थ्रेट परसेप्शंस हैं उनको डील करने के लिए पाकिस्तान का रिस्पांस जो है उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा इदारा है, ये ऐसी बॉडी है जिसका इजलास जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। तो कल के इजलास में भी ख़ास तौर पे इस खित्ते में, यानी साउथ एशिया में, जो ताकत का तवाज़न है, जो इस खित्ते में आर्म्स रेस जो कि इंडिया ने शुरू कर रखी है, उस हवाले से बड़ा डिटेल्ड डिस्कशंस हुई। उसमें तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके ऊपर थ्रेड बेयर डिस्कशंस होती हैं, और उन डिस्कशंस के बाद आप रिकमेंडेशंस जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं, और पाकिस्तान का जो रिस्पांस है उसको कैलिब्रेट किया जाता है। और इस हवाले से आई थिंक बड़ा राइटली इस फोरम ने इसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया, क्योंकि हमारे नेबरहुड में जो वेपन्स एक्विजिशन प्रोग्राम है उस हवाले से मैसिव फाइनेंसिंग हो रही है, मैसिव स्पेंडिंग्स हो रही हैं, और इंडिया इस खित्ते में जिस अंदाज से वेपन्स की प्रोक्योरमेंट कर रहा है वो इस खित्ते में ऑलरेडी जो कि ताकत का तवाज़न है वो इंडिया के हक़ में है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसकी आर्म फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, उसका बजट ज़्यादा है हमसे, और उसकी स्पेंडिंग जो है डिफेंस के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे एक नेशनलिस्ट हिंदू गवर्नमेंट इन पावर है, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम ये भी जानते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ इस खित्ते के लिए कितनी ख़तरनाक हैं। उन्होंने ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट था वो तो दूर की बात है, उनको एक कैदखाना, एक खुला कैदखाना उसमें कन्वर्ट कर दिया हुआ है ऑक्यूपेशन वैली को। एक तरफ वो है, दूसरा अफ़गानिस्तान से उसकी इनखला के बाद उनके लिए जो एक स्पेस था इस रीजन के अंदर, जिस रीजन को डिस्टेबलाइज़ करने के जो मीन्स थे उनके पास, यानी अफ़गान सॉइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने का एक मौका था उनके पास, तो वो भी चला गया। लेकिन इंडिया का जो वेपन एक्विजिशन प्रोग्राम है, जो उसकी असले की खरीद है, जो खरीदना चाह रहे हैं, मैं इसी तरफ ही क्वेश्चन आपसे करना चाह रही हूँ कि भारत जदीद हथियारों की खरीद के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है, ठीक है, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़न जो है मुतासिर हो रहा है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, एक तो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी ने इस चीज़ को बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर अपना व्यू दिया है कि वो एक किसी भी आर्म्स रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि देखें, जब आर्म्स रेस चलती है तो उसका कोई एंड नहीं होता। आर्म्स रेस
اس خطے میں غربت میں اضافہ کر سکتی ہے، کیونکہ جو سپینڈنگز آپ لوگوں کی اپلفٹ کے لیے کر سکتے ہیں، جو آپ ہیلتھ کیئر پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، جو آپ ایجوکیشن میں خرچ کر سکتے ہیں، جو پاورٹی ریڈکشن کے لیے آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اپنے پریشیس فائنینشیل ریسورسز جو ہے وہ ویپن ایکوزیشن پروگرام کے اوپر آپ کو سپینڈ کرنے پڑتے ہیں۔ اس ڈائیورژن کی وجہ سے جو خطہ اس وقت دنیا کی نظریں بھی اس خطہ کے اوپر ہیں، اور آپ دیکھیں جو ایک بہت بڑی آبادی ہے انڈیا کی اور پاکستان کی، 1.3 بلین پاپولیشن انڈیا کی اور پاکستان 22 کروڑ کے لگ بھگ، اور اس کے علاوہ باقی ممالک بھی ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو انڈیا کا جو آپ کا کویسچن ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، تو پاکستان اس خطہ میں، اس علاقہ میں، اس ریجن میں کسی آرمز ریس کے اندر حصہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی پاکستان کے یہ حق میں ہوگا کہ وہ کسی بھی طرح کی آرمز ریس کا حصہ بنے، کیونکہ اگر آپ، جیسے میں نے پہلے کہا، جب آپ آرمز ریس کا حصہ بنیں گے تو پھر آپ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، آپ تعلیم کے لیے، آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے، آپ یوتھ کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے، تو آپ کا جو فائنینشیل ری لوکیشن ہے وہ آپ کے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں، نیگیٹو اس کا امپیکٹ آئے گا۔ تو ایک تو پاکستان کسی بھی طرح کی آرمز ریس کا حصہ نہ بن سکتا ہے، نہ بننا چاہیے، لیکن پاکستان کو اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں وہ تو ضرور خرچ کرنے چاہیے، اور گورنمنٹ وہ تمام ریسورسز آرم فورسز کے لیے ہر بجٹ کے اندر پرووائڈ بھی کرتی ہے۔ پاکستان جو ہے اس نے اس چیز پہ فوکس کر رکھا ہے کہ کوالٹیٹیو جو ایج ہے پاکستان کا اس کو اچیو کیا جائے، کیونکہ آپ مین ٹو مین، ٹینک ٹو ٹینک اور مشین ٹو مشین اور پلینز ٹو پلینز جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتے انڈیا کے ساتھ۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک کوالٹیٹیو ایج وہ اچیو کر لیں، نیومیریکل اسٹرینگتھ کے بجائے آپ کوالٹی کے اوپر فوکس رکھے ہوئے ہیں، اور ہم کیونکہ انڈیجنائزیشن کی طرف جا چکے ہوئے ہیں، ہماری ایئر فورس اس وقت ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی اپنی جو انڈیجنس پروڈکشن ہے فائٹر پلینز کی، چائنا کے ساتھ جو کوآپریشن ہے GF-17 تھنڈر کی، تو آئی تھنک یہ پاکستان نے جو سیلف سفیشنسی اچیو کی، یہ انڈیا کے اوپر ہمارا ایج ہے، کیونکہ ان کا جو فائٹر پلین کا جو پروجیکٹ تھا، جو پروگرام تھا، اس کا نام تیجا فائٹر پلین، لائٹ فائٹر پلین ایئر کرافٹ تھا، وہ اس کے اوپر ان کا پچھلے آئی تھنک اباؤٹ 2 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہوا ہے، وہ اس کو ایئر وردی ابھی تک نہیں کر پائے۔ اب ہم اپنے دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ پاکستان نے افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران اور ترکمانستان پر مشتمل علاقائی فورم میں مدعو کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ افغان حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ طالبان کی حکومت کو اس کا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جی جدول صاحب۔ دیکھیں، یہ جو ریجنل گروپنگ جس کی ابھی آپ نے بات کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے، کیونکہ فارن ٹروپس کے وڈرال کے بعد وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ جو اس وقت عبوری حکومت کہلاتی ہے وہ وجود میں آ چکی ہوئی ہے، لیکن اس کو بڑے چیلنجز درکار ہیں اس وقت طالبان کی گورنمنٹ کو۔ سب سے بڑا چیلنج ان کا یہ ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بڑا نوز ڈائیو کے اوپر ہے، ان کی کرنسی جو ہے وہ بڑی رفتار کے ساتھ ڈی ویلیویشن کی طرف جا رہی ہے، اور تھرڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو فارن فنڈنگ تھی ان کے لیے وہ اس وقت جمود کا شکار ہے، اور جو افغانستان ہے وہ بڑا ہیویلی ریلائی کرتا ہے فارن اسسٹنس کے اوپر، تو یہ تقریباً 35 اور 36 تقریباً لگ بھگ ملین لوگوں کا جو ملک ہے، اب وہ اس کی تمام جو ڈپینڈنسی ہے وہ فارن اسسٹنس کے اوپر ہے، اکنامک اسسٹنس کے اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 20 سالوں میں جب افغانستان میں مختلف گورنمنٹس رہیں، جس میں حامد کارزئی کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، تو ایک سٹیج پہ اباؤٹ 80% جو وہ ان کا ریلائنس تھی وہ فارن اسسٹنس کے اوپر تھی، جو گریجولی ڈکریز ہوتے ہوئے 2020 کے اندر 40% پہ آ گئی۔ تو ایک تو، اور فورتھلی ان کا جو اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ فروزن ہے امریکہ کے بینکس کے اندر اور برطانیہ کے بینکس کے اندر، تو جو فارن انفلو ہے فارن کرنسی کا وہ اس وقت رکا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کی کرنسی جو ہے وہ بڑے پریشر کے انڈر آئی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے وہاں پہ انفلیشن میں بھی اضافہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو طالبان کو، کیونکہ وہ 20 سال انہوں نے
ایک جنگ کے عمل کے دوران گزارے. تو گورننس کا جو کام ہے وہ ظاہر ہے وہ پہلی دفعہ، کیونکہ اس سے پہلے 20 سال سے پہلے جو ان کو موقع ملا اس میں آج کی دنیا میں بہت زیادہ فرق ہے. آج ان کے چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں ایک پڑھی لکھی ینگ پاپولیشن بھی وجود میں آ چکی ہے، جو پچھلے 20 سالوں میں کانفلکٹ کے دوران ہی وہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور آج وہ ایک ملک کے اندر اپنا ایک رول بھی پلے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اینڈ ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ وہاں کی انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے، جس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی بڑی نظر تھی، اور ان کی طرف سے تھوڑا ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار بھی کیا گیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ انٹائرلی طالبان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو گورنمنٹ کے اندر اس کی شمولیت ہوئی ہے. تو اس کی ان کی طرف سے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے، اور غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کی شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہے وہ رکی رہے گی. تو اس وقت تناظر میں دیکھیں تو یہ والی جو گروپنگ جس کی ابھی آپ نے بات کی، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں ازبیکستان، تاجکستان، جس میں ایران بھی ہے اور باقی ملک بھی ہیں، تو یہ طالبان کی گورنمنٹ کو اسسٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ویسٹرن پاورز کے اندر ان کی فنڈنگ کے اوپر، ان کی اکنامک اسسٹنس کے اوپر کم ہو. لیکن ان سب کی طرف سے ایک بات تو بہرحال بڑے زور سے کہی جا رہی ہے کہ طالبان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ آئسولیشن میں یہ جو گروپنگ ہے ریجنل، یہ بھی طالبان کے لیے وہ کام نہیں کر پائے گی جو کہ طالبان کی گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی وائٹل لائف لائن ان کی ہوگی. کیونکہ جب تک اس میں باقی جو کمیونٹیز ہیں، جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں، جن میں تاجکس ہیں، جن میں ازبیکس ہیں، ہزاراز ہیں، ان کی شمولیت جو ہے اس کو یقینی بنانا پڑے گا. اس کے بغیر ایک انکلوسیو گورنمنٹ کا جو تاثر ہے وہ پازیٹیو انداز سے گلوبل کمیونٹی تک نہیں پہنچے گا. اور اگر وہ ان لوگوں کو کسی اگلے سٹیج کے اندر، جو سیکنڈ سٹیج ہوگا اپنی گورنمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا، اس کے اندر ان تینوں کمیونٹیز کے لوگوں کو جو طالبان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوں اور ان کی جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہوں، تو پھر ایک میسج جائے گا گلوبل کمیونٹی کو کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے جو طالبان اس وقت رن کر رہے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ممکن ہوگا کہ یہ جو ریجنل گروپنگ جس میں پاکستان اور باقی ممالک شامل ہیں، یہ ان کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں برج کا کام ہوگا، کہ وہ طالبان کے درمیان میں اور باقی جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے اس کے درمیان میں ایک برج کا کام بھی ہوگا. کہ ان ملکوں کا کام ہوگا کہ وہ بھی گلوبل کمیونٹی کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اب پہلے جیسے ان کے عمل نہیں ہوں گے. وہ خواتین کو موقع پرووائڈ کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا بھی وہاں پہ آزاد ہے. بڑی حد تک میڈیا اپنا کام بھی وہاں پہ کر رہا ہے، جو کہ طالبان کی پچھلی گورنمنٹ جو 1996 سے 2001 کے درمیان تھی اس کے اندر یہ آزادیاں اس وقت نہیں تھیں. تو بہرحال کنسرنس تو گلوبل کمیونٹی کے ہیں، لیکن طالبان کو انگیج کرنا، یہ جو مقصد تھا پاکستان کا کہ ان کو انوائٹ کیا جائے اگلی جو میٹنگ ہو اس ریجنل گروپنگ کی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو اس عمل کے اندر ان کو حصہ دینا چاہیے، تاکہ جب بات ہو، جب وہ بیٹھیں تو باقی لوگوں کے ساتھ جب انگیج کریں گے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں کلیریفائی ہوں گی کہ ان کو کیسے گورننس کرنی چاہیے، کیسے سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ ویمن رائٹس ہیں، چاہے وہ گرلز رائٹس ہیں، اور چاہے وہ مائنارٹیز کے رائٹس ہیں. تو ان کو کیسے آپ پروٹیکٹ کریں گے؟ کیونکہ اس گلوبل ولیج کے اندر رہنے کے لیے آپ آئسولیشن میں کوئی ایسے اقدامات نہیں کر سکتے جو باقی دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ریجنل گروپنگ میں پاکستان نے یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ پاکستان کے فارن منسٹر نے لیا کہ اس نے اس گروپ کے اوپر زور دیا کہ اگلی جب میٹنگ ہو، اگلا جب گیدرنگ ہو، تو اس میں طالبان کی گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی شرکت کے لیے دعوت دینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ شرکت کریں گے تو ان کا ہورائزن بھی براڈن ہوگا، وہ اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں اس ریجنل گروپنگ کے اندر ان کو اپنی پالیسیز کے حوالے سے بھی وہ ایجوکیٹ کر پائیں گے. تو پھر یہ ملک جو ہے وہ باقی جو گلوبل کمیونٹی کے امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز ہیں وہ ان تک اپنی بات
بات طالبان کے حوالے سے پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت طالبان کے درمیان میں اور ویسٹرن ورلڈ کے درمیان میں کمیونیکیشنز نہیں ہیں، ڈپلومیٹک مشنز تمام کے تمام افغانستان میں بند پڑے ہوئے ہیں، تمام ایمبیسیز اس وقت کام نہیں کر رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ برج کا کام ہوگا، طالبان کی بات جو ہے وہ گلوبل کمیونٹی تک پہنچے گی، اور اسی طرح یہ ریجنل گروپنگ کے جو لوگ ہیں جس میں فارن منسٹرز ہوں گے تو وہ گلوبل کمیونٹی کے کنسرنز بھی جو ہوں گے وہ طالبان تک پہنچانے کے قابل ہو سکیں گے. تو آئی تھنک یہ ایک وے فارورڈ ہے اور بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اگر طالبان کو لانگ ٹرم بیسس پہ انگیج کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار جاوید خان جدون صاحب. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.